बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी अजीज बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि शब्बे बारात की क्या हैसियत है। बारात का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है निजात। ठीक है, यानी इसको कहा जाता है कि ये निजात की रात है 15 शाबान, और इसमें इंसान के गुनाह माफ होते हैं और अल्लाह ताला जो है वो दुनिया के फैसले, इंसान की मौत और जिंदगी, इंसान का रिस्क, ये फैसले करते हैं शब्बे बारात। जबकि हम कुरान मजीद की तरफ जब मतवज्जे होते हैं तो कुरान मजीद सिर्फ 2 रातों का जिक्र करता है, तीसरी कोई रात नहीं है। और जहां तक ये मामला है कि इसमें फरिश्तों का नुज़ूल होता है और इस रात में अल्लाह ताला दुनिया के बड़े बड़े फैसले करके, कौमों के उरूज व ज़वाल के फैसले, इंसान के रिस्क, इंसान की पैदाइश, इंसान के मामलात, तकदीर के फैसले होते हैं, वो कुरान ने लैलतुल कदर कहा है। ये कुरान मजीद ने लैलतुल कदर कहा है कि लैलतुल कदर में मैं आपको ये बताऊंगी कि कुरान मजीद ने कहा कि इसके अंदर, जी हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम, जी मेरी अभी क्लास हो रही है, मेरी क्लास हो रही है, काइंडली बाद में मैं फोन करूँ। तो अल्लाह ताला ने इसमें ये कहा कि इसमें तमाम लैलतुल कदर में तमाम मामलात का फैसला होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास इस बात को साबित करने के लिए बहुत कुरान से दलीलें हैं और इसके होने में कुरान की कोई दलील नहीं है। कदर का मतलब ही होता है अंदाजा ठहराना, तकदीर के मामलात को तय करना। तो अल्लाह ताला ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। खुला है ना आपके सामने? आपके सामने खुला है ना मतन आपका? तो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, बेशक हमने इस कुरान मजीद को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। लैला का मतलब होता है रात, और कदर का मतलब मैंने जैसे कि आपको बताया कि तकदीर के मामलात, अंदाजे के मामलात, मौत और जिंदगी के मामलात, दुनिया में इंसान कौमों के उरूज और जवाल के मामलात, अल्लाह मी ने कहा कि इसमें होते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, बेशक हमने इस कुरान मजीद को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। और लैलतुल कद्र की डेफिनेशन हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये की है कि ये जो है रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में होती है। लैलतुल कद्र जो है वो रमजान के आखिरी अशरे की, अशरा का मतलब होता है 10, यानी आखिरी 10 दिन की ताक रातों में लैलतुल कद्र को तलाश करो। अल्लाह ताला कहते हैं कि लैलतुल कद्र में हमने कुरान मजीद को नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है। तुम क्या जानो अरबी जबान का उस्लूब है कि जब किसी चीज पर एम्फेसाइज करना होता है तो वो उसको बोलते थे मा अदराका। ठीक है, माँ अदरा का, ये कुरान मजीद में ये लफ्ज और भी जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। और इसका ये मतलब होता है कि आपको एहसास दिलाया जाए, झंझोड़ के, कि बी कॉन्शियस, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है। तो ये सिर्फ लैलतुल कद्र के बारे में नहीं, अल्लाह ताला ने अलकारिया, मलकारिया, वमा अदरा का मलकारिया, इस तरह और भी सूरतों में उसलूब मिलता है जिसमें इस बात पर जोर देते हैं कि फोकस करो इस चीज के ऊपर।
वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तो तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है। लैला रात को कहते हैं, और कदर के बानी, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि इसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ कुरान मजीद को नाजिल किया, हमारे जो तकदीर के फैसले हैं वो भी अल्लाह करके फरिश्तों के हवाले कर देते हैं। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये लैलतुल कद्र जो है ये 1000 महीनों से बेहतर रात है। खैरुन बेहतर है, मिन अल्फ, अल्फ का मतलब होता है 1000, हजार, शहर का मतलब होता है महीना। लैलतुल कद्र की बरकतें और लैलतुल कद्र की रहमतें और जो इस रात की अहमियत है वो ये है कि ये 1000 महीनों से बेहतर रात है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। तनज़्ज़लो नाजिल होते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइका फरिश्ते नाजिल होते हैं, व रूह, और हजरत जिब्राइल, रूह का लफ्ज जो है अलिफ लाम के साथ, ये हजरत जिब्राइल के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला ने ये खास लक़ब जो है ये हजरत जिब्राइल के लिए इस्तेमाल किया है। इस रात में फरिश्ते और खास तौर पर जिब्राइल नाजिल होते हैं, फीहा, इस रात में, बेइज़्न रब्बिहिम, अपने रब के एहकामात को लेकर, अपने रब के एहकामात को लेकर इस रात फरिश्ते और जिब्राइल अमीन नाजिल होते हैं। मिन कुल्ले अमरिन, फोकस करें इसके ऊपर, मिन कुल्ले आमरिन, इसको हाईलाइट करें। इसका मतलब है तमाम मामलात के अहकामात लेकर। कुल, जिन लोगों को अरबी की थोड़ी सी भी वाकफियत है वो जानते हैं कि कुल का मतलब होता है तमाम, तमाम, कुल, तमाम मामलात को लेकर फरिश्ते और जिब्राइल नाजिल होते हैं जमीन के अंदर। अब जब कुरान मजीद ने आपको कुल कह दिया, तमाम, इसका मतलब है कि किसी और रात की गुंजाइश नहीं रहती। अगर कुरान मजीद ये बात कहता कि को लेकर कुछ मामलात को लेकर फरिश्ते नाजिल होते हैं, तो हम कहते हैं कि अच्छा, बाकी मामलात किसी और रात में नाजिल होते होंगे। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा मिन कुल्ले, 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 डिक्शनरी निकाल कर देखें, इसका मतलब है तमाम, कोई गुंजाइश किसी और रात में नाजिल होने की नहीं। तमाम मामलात, तकदीर के, पैदाइश के, मरने जीने के, दौलत के, उरूज व ज़वाल के, तमाम मामलात को लेकर फरिश्ते इस रात में नाजिल होते हैं। ठीक है। सलामुन, ये रात सलामती वाली है। सलामुन, ये रात सारी की सारी सलामती वाली है। खुदा की रहमतें इस रात में नाजिल होती हैं और खुदा की बरकतें इस रात में नाजिल होती हैं। ये रात सरापा सलामती है। हिया हत्ता मतलाइल फजर, और इस रात की बरकतें और खुदा की रहमतें नाजिल होती हैं इस रात में यहाँ तक के फजर तुलू हो जाए। ठीक है, यहाँ तक के फजर तुलू हो जाए। अब आप मुझे बताइए, इस रात में आप क्या समझे कि अल्लाह ने कहा कि कुरान मजीद को हमने लैलतुल कद्र में नाजिल किया, और तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात फरिश्ते
اور حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر نازل ہوتے ہیں تمام معاملات کا فیصلہ لے کر۔ یہ رات سراپے سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ جی، کوئی گنجائش رہتی ہے اس میں آپ کے خیال میں کہ اللہ تعالیٰ کا سٹیٹمنٹ تو صحیح نہیں ہے، کچھ معاملات جو ہیں وہ لیلۃ القدر میں ہیں اور کچھ معاملات جو ہیں وہ شب برات میں ہیں، اس کی گنجائش رہتی ہے اس آیت میں؟ بتائیے۔ کوئی گنجائش نہیں، جی میں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، باقی سب بھی بولے نا، باقی سب بھی بولے آپ اپنی رائے۔ کوکب میں ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی طاہرہ باجی ضرور پوچھیے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی، یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ یہ تو ہمیں نہیں بتایا جا رہا نا کہ 1 سال کے لیے یا کتنی مدت کے لیے یہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ طاہرہ باجی یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اچھا، اس میں ہم لوگوں کو یہ بھی توجہ دلانی چاہیے کہ جیسے کہ سورہ معارج میں ہے، سورہ معارج میں ہے کہ فرشتے اللہ کے پاس ایک ایسی رات میں جاتے ہیں جس کی تعداد ہمارے اعتبار سے کتنے 50,000 سال۔ فرشتے اور روح الامین جبرائیل اللہ کے پاس اس دن جاتے ہیں، اس دن جاتے ہیں جس کی مقدار ہمارے دنیا کے سسٹم کے لحاظ سے 50,000 سال۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نہیں پتا، اللہ تعالیٰ 50,000 سال کی پلاننگ کر کے اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں بلیو کرنا چاہیے کہ ہمارے جو رات اور دن کا جو سسٹم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی رات دن جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سے مختلف ہے۔ ہمارا رات اور دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے وہ تمہارے سسٹم کے 50,000 سال کے برابر۔ تو یہ اس سوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایسے بتا دیا تو پھر ہمیں اس پر بلیو کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کہ تم رمضان کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ ممکن ہے کہ جب آپ طاق راتوں میں عبادت کریں گے تو جو بھی وقت ہوگا آپ کی جو ہے وہ آپ کو لیلۃ القدر کی گھڑی اور اس کی ساعتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اور بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر طاہرہ باجی ہمارے ہاں بہت مسکنسیپشن بھی پائے جاتے ہیں، اور اس میں دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ، ہم لوگوں کا یہ تصور ہے کہ ہم سوئیں گے نہیں، ہم اس رات میں سوئیں گے نہیں، اگر ہماری آنکھ لگ گئی تو وہ مبارک گھڑی کہیں نکل نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری نیتوں کو جاننا آ, بالکل پاسبل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں آرام بھی کرتے تھے اور عبادت بھی کرتے۔ ابھی آج ہم نے سورہ مزمل بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ ریسٹ بھی کریں اور نماز بھی پڑھیں، اور حضرت عائشہ کہتی تھی کہ چاہے لیلۃ القدر ہو یا رمضان کی طاق راتیں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے ساتھ نیند بھی فرمایا کرتے۔ تو یہ والا جواب ہمیں نہیں مل سکا کہ بھئی وہ جو ہے وہ کون سا مہینہ اور کیا، جو آپ نے سوال ابھی طاہرہ باجی کیا اس کے بارے میں ہم قرآن اور حدیث کے ریفرنس میں کوئی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ کیا معاملہ ہے وہ چیزیں جو ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں، اور جیسے خدا نے بیان کیا ایز اٹ از ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے۔ کوکب ایک اور سوال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں کچھ ملتا ہے تو ایگزیکٹلی کیا ملتا ہے؟ ایک تو فیصلے ہو رہے ہیں نا،
وہ تو اپنی نہیں جگہ ایسا اللہ تعالیٰ ایسا تو کوئی اللہ فیصلے میں نے ذکر نہیں کیا کہ ملتا ہے. کس نے کہا آپ کو؟ یہ نہیں. ترجمے میں ابھی آپ کہ خدا ابھی کی آپ کہہ رہے تھے. خوشنودی، خدا کی خوشنودی ملتی ہے، خدا کی رضا ملتی ہے جب آپ عبادت کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں. آپ کی نجات ہوتی ہے آخرت میں. اور ملنے کیا اس رات کی کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقدیر کے فیصلے کو طے کرنا، یہ ہمیں ملتا ہے. اور عبادت کے اندر ظاہر اللہ کی عبادت کے اندر سیٹسفیکشن ہے، اور اس سے بڑی چیز کیا ہے جو ہمیں ملتی ہے؟ وہ جو ہمیں بچپن میں ہوتا تھا کہ کوئی روشنی، وہ تو غلط ہے نا بات، نہیں نہیں، کہ وہ کوئی ایسی بات روشنی نظر آتی ہے عبادت کرتے ہوئے. نہیں. کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ پاک وسلم نے کی تو بلکہ یہاں تک پوچھا لوگوں نے کہ یا رسول اللہ تاک راتوں میں سے کون سی رات لیلۃ القدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بتایا گیا تھا، لیکن میں جب تمہیں بتانے کے لیے باہر نکلا تو دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے، میں ان کو چھڑانے میں میرے ذہن سے نکل گیا کہ لیلۃ القدر کون سی رات میں. تو یہ ہمارے لیے 5 راتیں ہیں جو ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے، ویسے تو مومن کو ہر وقت اللہ سے نجات مانگنی چاہیے، لیکن للیلۃ القدر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے 5 راتوں میں تلاش کریں. جی ہاں جی بینا جی اور باقی لوگ جتنے بھی ہیں، کیا اس آیت کے بعد کوئی گنجائش نکلتی ہے من کل عامر، فرشتے اور جبرائیل تمام معاملات کو لے کر نازل ہوتے ہیں؟ نہیں نکلتی. کوئی گنجائش احادیث میں یہ بات تو کلیئر ہو جاتی کہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں یہ فیصلے تمام ہوتے ہیں اور تمام معاملات جو ہیں ان کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ تو کلیئر ہے اس میں. جی بالکل. اب ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی بہت ساری سنی سنائی باتوں پر بھی دین کی بنیاد کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا تو ہم جاہلوں کی طرح لڑنے اور الجھنے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا، جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں تو لیلۃ القدر کا ذکر ہے، تو تم لوگ جو ہے وہ شب برات کہاں سے آ گئے؟ تو وہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ سورہ دخان 25ویں پارے کی 44 نمبر سورہ ہے، نکالیے. وہ کہتے ہیں کہ سورہ دخان میں شب برات کا ذکر ہے. دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں، دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں. اور سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو یہ آسمان بالکل ایسے لگے گا جیسے دھواں ہوتا ہے. اچھا جی، اس سورہ کو سب نے نکال لیا؟ جی جی نکال لیا. نکال لی ہے. اب جی آپ کر نکال. رہے ہیں نا ریکارڈنگ؟ اچھا جی، تو دیکھیے سورہ دخان کہتے ہیں کہ جی سورہ دخان میں شب برات کا ذکر ہے. آپ دیکھیے سورہ کو سامنے رکھیے اور اس کی 3-5 نمبر آیتوں میں کیا بیان ہوا اس پر فوکس کیجیے. حامیم والکتاب المبین. حامیم حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ پڑھنا. والکتاب المبین، گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں اس عظیم الشان کتاب کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں اس عظیم الشان کتاب کو، قرآن مجید کو، کہ جس کا کوئی ثانی دنیا میں نہیں. قرآن مجید جیسی کتاب کا کوئی ثانی، کوئی نظیر دنیا میں نہیں. ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل کیا. بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل کیا. اور مبارک رات کیا ہے؟ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر.
ہم نے قرآن مجید کو شب قدر کی رات میں نازل کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سورہ دخان میں بھی در حقیقت شب قدر کا ہی ذکر ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا. دونوں کا لنک آپ کیسے توڑیں گے؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سورہ دخان کے اندر شب بارات کا ذکر ہے، تو اگر آپ اس کو پڑھیں عربی میں تو ہو کا اشارہ تو قرآن کی طرف ہے، اور قرآن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. آپ اس کو شب برات میں کیسے لے جا سکتے ہیں؟ کیسے پاسبل ہے؟ کیا خیال ہے؟ ان کنا منذرین، اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں تم. کیا خیال ہے؟ اینی آبجیکشن؟ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ایک مبارک رات میں، اور وہ مبارک رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر. تو دخان میں تو شب برات کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اور لیلۃ القدر کے ہی بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اس میں فرشتے اور روح الامین نازل ہوتے ہیں سلامتی کے ساتھ. تو کریں، اعتراض کریں. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے وہ اعتراض کریں، مجھے سمجھائیں اس بات کو. کیا خیال ہے؟ بولے نا. کسی کا کوئی اعتراض ہے تو بتائے، دلائل ہیں تو بتائے، میں بھی سمجھوں. تو کوکب پھر کیا وجہ ہے کہ یہ جو 15 شعبان کی رات ہے یہ ہم اس کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں؟ اس کی کیا اس کی وجہ ہے؟ امپورٹنس، یہ بھی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے پھر وہی علمی جگہ پر ہم آ جائیں گے کہ ایک بہت ہی روایت، ضعیف روایت ہے، اس کے راوی اور اس کے بیان میں بڑا جھول ہے. اس میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، تو رات کو اٹھ کر آپ قبرستان جنت البقیع چلے گئے. حضرت عائشہ یہ سمجھی کہ آج تو میری باری تھی حضور کے یہاں رہنے کی، اور حضور شاید کسی دوسری زوجہ کے پاس چلے گئے. اس روایت کے اندر بیان ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ بھی کیونکہ جنت البقیع جو ہے وہ بالکل قریب ہے. اگر آپ لوگوں میں سے جو لوگ مدینہ گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ مسجد نبوی کے ساتھ ہے، بالکل تھوڑی سے فاصلے پر جنت البقیع جو قبرستان ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں بھی اپنے بستر سے اٹھی اور میں چھپ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گئی. تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اپنی امت کے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. تو کہتی ہیں کہ میں نا تیز واپس آئی بستر پہ اور میرا سانس پھول رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، آج کی رات وہ رات ہے جس میں ایک قبیلے کا نام لیا، اس قبیلے کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک قبیلہ، اس کی جو بھیڑیں ہیں ان کے بالوں کے برابر اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے جو اس رات میں اللہ کے لو لگاتے ہیں. اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں، کرٹیکل نظر سے یہ دیکھتے ہیں، تو بات یہ ہے، بات وہ میں نے کہا نا، دین کو سمجھنے کے لیے درائت بھی متوقع ہوتی. درائت کا مطلب ہوتا ہے آپ لاجیکل انالیسس کریں کہ اگر یہ اتنی امپورٹنٹ رات تھی کہ جس میں معاملات کا فیصلہ بھی ہوتا ہے، تقدیر کا فیصلہ بھی ہوتا ہے، مرنے جینے کا فیصلہ بھی ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اٹھ کے عبادت کی
نہ آپ نے اپنی ازواج کو کہا کہ اٹھو اللہ کی عبادت کرو، نہ آپ نے اپنے خاندان والوں سے کہا، نہ صحابہ کرام کو پتا تھا، سب کے سب سو رہے تھے اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو 2 دفعہ بیان کیا قرآن مجید کے اندر۔ تو اگر شب بارات ہمارے لیے امپورٹنٹ رات ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس رات کا بھی ذکر کر کے ہم کو کہتے کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں اور کچھ معاملات شب بارات میں نازل ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے 2 صورتوں میں جو ذکر کیا وہ ایک ہی رات کا ذکر ہے، کیونکہ من کل امر سلام، اور دوسرا دلیل ہے قرآن مجید کا نزول، تو قرآن مجید جو ہے وہ تو لیلۃ القدر میں نازل۔ تو اس لیے اس ایسی روایت جو کہ ضعیف روایت ہے، جو کہ قرآن مجید سے بھی کنٹراڈکشن رکھتی ہے، وہ بیان کیا جاتا ہے اور ایک نئی رات کا فلسفہ گھڑا جاتا ہے۔ تو قرآن کا ایک طالب علم جب قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، سمجھ کے پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ ان ساری علمی باتوں کو اپنے سامنے رکھے گا۔ ایک کامن مین کے لیے جس کو دین میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ 2 راتوں کی وجہ 4 راتیں بنا لے، لیکن ایک بندہ جو قرآن کو طالب علموں کی طرح سمجھنا چاہتا ہے، اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو یہ ساری باتیں سامنے رکھنی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، اور بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 4 ہے فیہا یفرقو کلو امر حکیم۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کیسے اس میں سے شب برات نکالتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے سارے حکمت کے معاملات کو بھیجا جاتا ہے۔ اس رات تمام حکمت والے معاملات کی تقسیم ہوتی ہے، یعنی اس رات اللہ تعالیٰ تمام فیصلے کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب یہ لیلۃ القدر والا ہی مضمون ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر۔ بالکل سیم وہی سبجیکٹ ہے جو سورہ قدر کا ہے۔ یہاں سے شب برات کہاں سے نکلتی ہے؟ ٹھیک ہے، من عندنا، ہم اپنی طرف سے تمام پر حکمت معاملات کا نزول کرتے ہیں۔ ان کننا مرسلین، اور بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ رحمت من ربے کا، اے محمد تمہارے پروردگار کی طرف سے رحمت کے طور پر۔ انہو هو السمیع العلیم، اور بے شک اللہ تعالی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ بتائیے کون ڈس ایگری کرتا ہے اس بات سے؟ اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ بتائے۔ جی بولیں، جو لوگ سمجھتے ہیں وہ بتائیں، مجھے بھی فائل کریں۔ تو تھوڑی سی اگر ہمارے اندر عربی کی شدھ بدھ ہو جائے تو ہم بھی ان معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی تو ہم سنی سنائی باتوں پہ کرتے ہیں نا، اچھا جی فلاں نے کہہ دیا، فلاں مولوی صاحب نے فلاں نے کہہ دیا۔ تو اگر ہمیں خود تھوڑا پتا ہو، دلچسپی ہو دین کے اندر، تو ان معاملات کو ہم بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بتائیے نا، سمجھ آئیے کہ نہیں، یا ڈس ایگری کریں؟ تو بہت واضح طور پر آپ نے سمجھا دیا، اور یہ سمجھنے سے ہی سمجھ آتی ہے، ہم اپنے اون پہ شاید نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں دیکھیے، میں آپ لوگوں سے، میں بھی چاہ رہی تھی بنی اسرائیل کا بھی حوالہ دوں، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ دیکھیے بات سنیے، دین کے 2 سورسز ہیں، یہ میں بار بار کہتی ہوں۔ جب آپ 2 سورسز کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے بات ماننی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ دین کے 2 سورسز ہیں، ایک قرآن مجید
اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب سنت جی اور حدیث میں فرق ہے. سنت اور حدیث میں فرق ہے. سنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام دین کی حیثیت سے کر کے ہمیں کہا کہ تم یہ کام کرو. دین میں تم کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، ناخن کاٹو، اپنے جو بھی سنت کی حیثیت سے زکوٰۃ اس طرح سے دی جائے گی، حج ایسے کیا جائے گا. یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، یہ سنت ہے. اور سنت اور قرآن ہمارے پاس متواتر طریقے سے پہنچا. متواتر کیا ہے؟ پوری کنٹینیوٹی کے ساتھ، پوری کنٹینیوٹی کے ساتھ. اور متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے صحابہ نے ان قرآن کو، سنت متواترہ کو ہم تک منتقل کیا کہ اتنی بڑی تعداد کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں. یہ تعارف ہے دین کا. حدیث کیا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ حدیث کا مطلب ہے بات، کوئی بات. یعنی عربی زبان میں اگر میں کوئی بات بول رہی ہوں تو عربی زبان میں بات کو حدیث کہتے ہیں. اور پھر بعد میں ہم نے اس لفظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے لیے خاص کر لیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کہا کہ بھئی ایک بندے کو کوئی کام کرتے دیکھا تو آپ نے کہا تم یہ نہ کرو. صرف اس بندے کو کہا، اور اس بات کو بھی مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگوں نے نہیں بیان کیا، کسی ایک یا دو بندے نے بیان کیا. اس وجہ سے حدیث کو خبر واحد کہا جاتا ہے. سنت متواترہ کے اپوزٹ حدیث کو خبر واحد کہا جاتا ہے. خبر واحد کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک، دو، تین، چار لوگوں نے اس بات کو بیان کیا. جبکہ سنت اور قرآن سنت متواترہ ہیں، یعنی اتنی بڑی تعداد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور اس کے طریقوں کو، دین کو ہم تک منتقل کیا کہ ان کا اتنی بڑی تعداد کا مبالغہ کرنا ممکن. مثلاً آپ نے فجر کے 2 فرض پڑھے، آپ نے ظہر کے 4 فرض پڑھے، آپ نے عصر کے 4 فرض پڑھے، آپ نے مغرب کے 3 پڑھے. یہ سنت ہے جو پوری کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ نے کیا کیا پڑھا، کیسے کیسے پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم تک پہنچا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ مجھے پانی پکڑاؤ، تو یہ سنت تو نہیں، یہ سنت تو نہیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے لحاف دے دو. مثال بتا رہی ہوں، تو یہ سنت تو نہیں. ٹھیک ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے. تو ہم دین کا سورس جو ہے وہ قرآن اور سنت کو مانتے ہیں. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے تو ہم سر آنکھوں سے لگاتے ہیں. اور اگر وہ کنٹراڈکشن نہیں کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن سے تو ہم اس کو چوم چاٹ کے قبول کرتے ہیں. لیکن قرآن جو ہے، قرآن سب سے زیادہ ہماری ترجیح میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے پہلے ہماری ترجیح ہے. تو یہ فرق جو ہے نا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جب ہم اس فرق کو سمجھ جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت سارے مسائل کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ فرق جو ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ ایک دفعہ پہلے بھی اس پر بات کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو کچھ لوگ کھجور کی پیوند کاری کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ اگر تم پیوند کاری نہیں کرو گے تو کیا ہوگا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ بالکل بات اس کی ماننی چاہیے. تو انہوں نے نہیں کی پیوند کاری، تو کھجور بہت کم ہوئی، کھجور کا پودا بہت کم ہوا اور بہت کم پھل لایا. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو نبی مان کر آپ کی بات پر عمل کیا اور پیوند کاری نہیں کی، لیکن ہمارا پھل تو بہت کم آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے پاس خدا کا نبی ہوں، تمہیں دین سکھانے آیا ہوں، دنیا کے معاملات کو تم مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو. ٹھیک ہے، تو ہماری ترجیح جو ہے دین میں وہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے.
اور سنت اور حدیث میں بہت فرق ہے. یعنی ہم حضور کی ہر بات کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے. سنت کا مطلب ہے وہ پریکٹس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے کی، وہ ہم پر لازم ہے کہ ہم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے فجر سے مغرب تک. ہم فجر سے عشاء تک نہیں رکھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو آپ 8 ذی الحج کو منا جا کر ٹھہرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 کو عرفات گئے. عرفات میں دن گزار کے رات کو مزدلفہ میں قیام کیا. پھر واپس منا میں آئے 10 تاریخ کو اور قربانی کی، شیطان کو پتھر مارے. یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ سنت ہے. ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں نا لوگوں کی بات، کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا کہ چونکہ کہا جاتا نا روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند ہے. اب وہ کدو کو اتنی متبرک چیز کہتے ہیں کہ اس کو کدو کی بجائے کدو شریف کہتے ہیں. تو یہ جو ایک گھپلا ہم کر دیتے ہیں نا دین کے اندر، وہ صحیح بات نہیں ہے. ٹھیک ہے طاہرہ باجی؟ اچھا جی، قرآن مجید نے ایک اور رات کا ذکر کیا. میں نے جیسے کہ جزاک اللہ. قرآن مجید نے ایک اور رات کا ذکر کیا. وہ رات ہے معراج کی رات. معراج کی رات سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 ہے اور 15واں سپارہ ہے. نکال لیا آپ نے؟ نکال لیا جی. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. بڑی ہی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں. لنوریہ من آیاتنا، ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. انہو هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. تو اس رات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ راتوں رات لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، جس کے بارے میں آج کل جھگڑا چل رہا ہے، وہاں تک راتوں رات لے گئے. اور وہاں سے پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی، پیغمبروں سے ملے اور جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرائے. اور اس رات کے بارے میں آتا ہے کہ حالانکہ یروشلم جہاں پر مسجد اقصی ہے، خانہ کعبہ سے ان کا فاصلہ 40 دن کا تھا. اونٹ پر، گھوڑے پر 40 دن کے فاصلے سے فلسطین میں پہنچا جاتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں وہاں تک لے کر گئے اور آسمانوں کی سیر کرائی، نبیوں سے ملے اور جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرائے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس بات کا ذکر کیا، کیونکہ ابھی تو مکہ میں تھی نا، تو لوگوں نے کہا دیکھا محمد نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ 40 دن کا جو سفر ہے وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات کر کے واپس بھی آ گیا ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق کو جب کسی نے بڑے طنزیہ انداز میں بتایا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر محمد یہ بات کہتے ہیں تو سچ ہی ہوگا. اب اس کے اندر تھوڑا
فرق یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے اس یہ جو معراج کی رات ہے اس کا مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کرا، کیونکہ نبیوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہماری امت میں لوگوں میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکل گئے تھے اور کچھ کہتے ہیں کہ خواب میں گئے تھے، لیکن یہ کوئی جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدہ کرایا اور یہ ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا۔ تو 2 راتوں کا ذکر ہے اور جن جن صورتوں میں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ باپ کا دل چاہے آپ اس کو قبول کریں، آپ کا دل نہ چاہے آپ نہ قبول کریں۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ آپ شب برات میں عبادت کرتے ہیں تو کریں، اس میں کون سی اچھی بات ہے۔ تو یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، یہ علمی ایشو ہے، جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس پہ غور کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک امپورٹنٹ بات جو ذہن میں آتی ہے کہ معراج کی رات کا کوئی بھی پوری مطلب اس میں حدیث و سنت سے ہمیں کوئی دن متعین نہیں ملتا۔ نہیں 15 وہ کیا 27 رجب کو کہتے ہیں، 29 رجب کو کہتے ہیں، کون سی رات؟ وہ رات ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ اس کو تو ذکر کیا گیا ہے روایتوں کے اندر۔ 27 کی رات کہتے ہیں، 27ویں کی 27 کوئی رجب 27 رجب قرآن اچھا قرآن مطلب ڈیٹ بتانے کا تو پابند نہیں ہے نا آپ کو۔ تو نہیں، وہی میرا جیسے مطلب ہے کہ وہ تو ليلۃ القدر کی ڈیٹ تو نہیں بتائی نا اللہ نے، یہ کہا کہ ہے اس کو تلاش کرو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جی فلاں رات میں وہ گیا تو لوگ اس کو بیان کرتے۔ نہیں، لیکن جو 27 رجب بھی کہتے ہیں وہ ٹھیک تو نہیں ہے نا، کیسے نہیں ٹھیک ہے؟ مطلب وہ اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے لوگوں کا، کوئی نہیں اس میں اختلاف نہیں ہے، جس اس لیے کہ کے جب کا قرآن نے مطلب یہ ہے کہ تاریخ کا اختلاف ذکر نہیں کیا تو صحابہ نے حضور سے پوچھا ہوگا، اس کے بارے میں کوئی اختلاف رائے تو نہیں ہے نا۔ نہیں، ڈیٹ کے اوپر اختلاف رائے نہیں ہے کہ ایک ہی ڈیٹ ہے کہ 27 رجب کو ہی گئے تھے نبی پاک معراج پہ، اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ پکا ہے؟ نہیں، معراج پہ تو گئے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن ڈیٹ کے بارے میں تو کوئی کنفرم ڈیٹ نہیں کے ہے۔ بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فاطمہ جی کوئی 26 کی رات کہتا ہے، کوئی 27 کی رات کہتا ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، رات تو ہے نا، بس 2 نہیں راتیں۔ وہ یہ ہوگا نا کہ 26 کی رات اور 27ویں کا دن ہوگا نا، جی ایسے بن جی جاتا نا۔ رات پہلے آتی ہے، جو ہمارا قمری کیلنڈر ہے اس میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ بعد میں آتا ہے۔ 26 کی یعنی رات اور 27 رجب 27ویں کا 27 رجب کو تو لوگ کنڈے کرتے ہیں نا، تو 29 کو کرتے ہیں۔ رجب کی ہاں جی، دونوں ڈیٹوں میں سے ایک دن کنڈے کرتے ہیں، شاید 27 کو کنڈے کرتے ہیں اور 29 کو یہ رات ہے، یہ دونوں میں سے کچھ ایک ہے۔ جن کو پتا ہے کنڈے کرتے ہیں 27ویں کو کرتے ہیں، 29ویں کو معراج ہے، تو بہرحال وہ تو ڈفرنٹ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی تصدیق کی، یہ پوری چیز موجود ہے، اور جس تو بات کی اس میں تصدیق تو قرآن مطلب کر دے۔ کوئی دوسری بات کوکب ہی نہیں ہے۔ حضرت صدیق کو کوکب میں کچھ لقب پوچھ سکتی ہوں؟ میرا خیال اسی لیے جی دیا جی گیا تھا طاہرہ کہ بھائی، انہوں نے سب سے کوکب پہلے کہیں تصدیق کی تھی نبی پاک کے لیے، کسی جگہ لیکن اس یہ ہے کو کہ رویا بھی کہا گیا ہے ڈیٹ جو ہے نا وہ مجھے ہاں معراج جی کی طاہرہ رات؟ بھائی جی کہا گیا ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں، اس کو رویا کہا گیا ہے۔ ایک سیکنڈ، جی کوکب جی نے بتایا ہوا پہلے کہ اس کو یہ رویا ہی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے خواب میں ہی دکھایا ہے، یہ آپ نے پہلے بتایا تھا۔ اور جزاک اللہ، آج بڑی اچھے سے یہ دونوں چیزیں ذہن نشین ہو گئی ہیں، پہلے نہیں تھی آج ہو گئی ہیں کہ 2 ہی راتیں ہیں، تیسری رات ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ جی جی قرآن مجید میں اس کو رویا کہا گیا ہے، آخر میں ذرا میں وہ میں دیکھتی ہوں۔ رویا اور 27 رجب کا ہاں کہ یہ دیکھیے، خاص یہ کوئی دیکھیے دن آیت نمبر 60 ہے سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 ہے، دیکھیے
اللہ میں نے کہا وما جعلنا الرؤیلتی آرینک الا فتنۃ للناس وشجر الملعونۃ فی القرآن. آیت نمبر 60 ہے نا یہ. تو وما جعلنا اس کا آدھی آیت کے بعد دیکھیے لکھا ہوا ہے وما جعلنا الرؤیلتی آرینک الا فتنۃ للناس وشجر الملعونۃ فی القرآن. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا وہ کچھ بھی نہیں تھا مگر لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھی. اور وہ درخت جو درخت ملعونہ یعنی وہ درخت جس پر لعنت کی گئی ہے یعنی شجرت زقوم جو کانٹے والا درخت ہے وہ بھی قرآن میں اس کا ذکر ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدات کرائے گئے اس میں شجر ملعونہ یعنی وہ درخت جس پر لعنت کی گئی ہے جو دوزخیوں کا کھانا بنے گا جو کانٹے والا درخت ہے اس کو بھی ہم نے آپ کو مشاہدہ کرایا. تو یہ ہے وما جعلنا الرؤیلتی اے محمد وہ خواب جو ہم نے تم کو دکھایا اور لوگ تمہارے بارے میں مخالفتیں کرنے لگ گئے وہ ہم نے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنایا کہ کون محمد کی بات کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. یہ رویا کا لفظ استعمال ہوا اور اسی وجہ سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ خواب میں دکھایا گیا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حقیقت میں. تو میرے خیال سے یہ کوئی بحث کی بات نہیں ہے. اس میں ہمیں ہمارا بلیو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں لے کر گئے. ہمارا بلیو ہے چاہے وہ رویا میں تھا رویا میں بھی ہونا کوئی کمتری کی بات نہیں اس لیے کہ اللہ اپنے پیغمبروں کو خواب دکھاتا ہے خواب کے ذریعے وحی کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ہی حکم دیا گیا تھا نا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. تو نبیوں کے لیے جو ہے وہ خواب ایک ذریعہ ہوتا ہے وحی کا. جی السلام علیکم. جی سمینہ جی آپ ہیں آپ کا نام مینشن نہیں ہو رہا تھا میں نے کہا بڑی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے. اچھا جی میں نے ایکچولی اپنی دوسری نوٹ بک سے آج کیا ہے شاید اس لیے میرا نام نہیں آ رہا. تو جی میرے یہ بہت ہی اچھا تھا آج آپ کا سارا جو آپ نے بتایا ماشاء اللہ. میں بینا جی کی بات سے تھوڑا سا وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن تھا کہ لوگ پھر کیوں یہ شب برات کرتے ہیں جس پہ آپ نے جواب میں بتایا تھا یہ جو حضرت جب گئے اور ایک حضرت عائشہ ان روایت کے ہے ضعیف روایت ہے. اچھا یہ ضعیف ہے نا. تو شاید اس کے وہ جو انہوں نے یہ کہا کہ اتنے اللہ تعالیٰ اتنے گناہ معاف کرتا ہے لوگوں کے جتنے بھیڑوں کے بال ہیں. بنی تو رکیم قبیلے کی بھیڑوں کے جی بالوں کے برابر اللہ تو گناہ یہ معاف. بھی ایکچولی لوگ مطلب یہ بھی بہت بڑی بات ہے ان دیٹ سینس کہ اگر اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے تو شاید نہیں اس لیکن لیے اس رات کی حیثیت نہیں ہے نا سمینہ جی. جی وہ تو بالکل صحیح ہے آپ کی بات. اس کو ہم کمپیر ہی نہیں کر سکتے لیلۃ القدر سے کوئی بالکل کمپیریزن نہیں ہے. ہاں لیکن اب یہ جو آپ نے روایت بتائی ہے تو شاید مطلب یہ جو آپ نے اس کا ریزن بتایا ہے. ضعیف روایت ہے نا ضعیف جی جی روایت ہے جس کی جی تصدیق قرآن سے نہیں ہو رہی. جی صحیح ہے بالکل. تو اس جی کو پھر اگر یہ کوئی لوگ اس لیلۃ القدر اور شب معراج کے بعد کوئی رات ایسی ہوتی تو اللہ اس کا ذکر کرتے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے یہ کہا کہ لیلۃ القدر میں ہی سارے معاملات ہوتے ہیں. من کل امر کا اگر لفظ سورہ قدر میں بیان نہ ہوا ہوتا تو ہم سوچتے کہ شاید یہ رات کوئی ہے لیکن اس میں اللہ نے من کل امر تمام 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 معاملات. جی لیلۃ القدر کی اہمیت پہ تو کوئی شک نہیں ہے. وہ مطلب دیٹ از دا نائٹ وہ ایک ہے بالکل صحیح ہے. میں ویسے ایک سوچ رہی تھی جو بینا جی کی بات پہ جب آپ نے جو جواب دیا اس کے بارے میں. دیکھیں ویسے تو دیکھیں نا سمینہ جی آپ جس وقت نماز پڑھتی ہیں آپ اللہ سے کہتی ہیں یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے یا اللہ میں نے گناہ کیے تو وہ بھی آپ کے گناہ معاف کیے جا رہے ہو. شب قدر اور عام دنوں میں یہ فرق ہے کہ شب قدر میں گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ تقدیر کے سارے فیصلے ہوتے ہیں. اصل میں امپورٹنس اس رات کی اس طرح سے ہے کہ اس رات میں اللہ میں نے قرآن مجید کو نازل کیا اور یہ کہا کہ تمام موت زندگی پیسہ دولت عروج زوال
تمام تقدیر کے فیصلے انسانوں اور قوموں کے کر کے اللہ میاں فرشتوں کے حوالے کر دے. جی بالکل. تو اس لحاظ سے اس رات کی اہمیت بہت زیادہ بہت جزاک رکھتے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں, جو ایک کریٹیکل جزاک اللہ انالیسس ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا ہے. لیکن مجھے یہ جاننا تھا کہ ویسے بھی آپ نے 2 ہی راتوں کے بارے میں کہا, میں تو نے نہیں بہت اچھا کہا. لگا کہ فاطمہ دوسری رات قرآن آپ نے نے کہا شب ہے, میں نے نہیں کہا. مطلب قرآن کے مطلب آپ نے مینشن کیا ماشاءاللہ سے, جی قرآن ہی کہا. مطلب قرآن میں جو شب معراج کا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو ان کا لقب ہی اس لیے ملا کہ انہوں نے سب سے پہلے تصدیق کی اور جی مانا. جی لیکن اس میں یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ اس دن اس طرح عبادت کرنا یا اس طرح کچھ دیکھو کرنا. یہ میری بات نا, یہ تو یہ لوگوں پرسنل معاملہ ہے. عبادت آپ نے اللہ ہی کی ہے نا. اگر تو اس رات آپ نے کسی دوسرے خدا کی ہے تو ہم بات اٹھائیں. اگر کوئی بات کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے میرے لیے میں تو عبادت کروں گا, خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے کے گئے, نمازیں ہم پر فرض کی گئی, تو دیکھیں عبادت تو آپ نے اللہ کی کرنی ہے. اسی طرح جس رات کو جی شب جی بارات کہا یہ تو جاتا ہے ہے. اس میں لیکن بھی یہ اگر کہ آپ نفل پڑھتی ہیں, تہجد پڑھتی ہیں, تو اللہ ہی کی پڑھتی ہیں نا, اس میں کیا ہے. یہ تو ہے ماشاءاللہ سے سمجھ آتی ہے بات کہ آپ جب مرضی کریں اللہ کی عبادت, اور ویسے بھی قیام اللیل اس کی بہت امپورٹنس ہے. لیکن وہ ایک اسپیسیفک ڈیز کو جو اللہ کی طرف سے ڈیزگنیٹڈ ہیں, ہم تو صرف انہی کی جو اتھینٹسٹی ہے فرام یہ قرآن اور سنت سے نکالتے ہیں. بالکل اسی کو تو ہی پھر ہم ماننا چاہیے. ڈھونڈتے ہیں جی کہ آپ بالکل. یہاں سے کوئی عبادت تو نہیں نا اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ معراج اس دن ہوئی نہیں تو اور فاطمہ اس دن اللہ تم کے لوگ یہ نبی نے کریں. تو آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں. ہم خود ہی پڑھتے ہیں نا, ہم پہ تہجد کی نہیں نماز نہیں, فرض یہ تو تو نہیں ہے. بہت وہ یہ تو ملتی ہے نا جو صورت نہیں میں بنی یہ کہہ اسرائیل رہی میں ہوں ملتی. کہ دیکھو اگر اللہ کے نبی نے کہا کہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. ہم لوگ اشراق بھی پڑھتے ہیں, ہم چاشت بھی پڑھتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں, ایک ہی خدا کو سجدہ کر رہے ہیں نا. نفلی ہاں نمازیں جی, جتنی مرضی لیکن پڑھ لیں آپ. لیکن تو یہ میرا مطلب ہے لیلۃ ہمیں القدر پابند کی جو جو کیا گیا عبادت ہے جو ہے وہ وہ ہمیں یہ کیا بہت گیا ہے. زیادہ. چلیں جی دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ رحمان رحیم پروردگار ہمارے ایمان کو قبول فرما, اے اللہ ہمارے اسلام کو قبول فرما, یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. اے رب کریم تیرے دین کو پہنچانے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے, کوئی بات نکل جائے, یا اللہ اس کو معاف فرمانا. یا اللہ صحیح راستے کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری آزمائشوں کو ختم کر دے. یا اللہ ہمارے کندھوں پر آزمائش کا بوجھ نہ ڈالنا. یا اللہ ہمیں تقدیر کے بہترین فیصلے عطا کرنا. یا اللہ دنیا کی عزت اور آخرت کی عزت عطا فرما. یا اللہ دنیا کی بدنامی اور آخرت کی بدنامی سے بچا. یا اللہ ہمیں باوقار اور سیدھا انسان بنانا. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمانا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, بے روزگاروں کو رزق عطا فرما, پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے, ہماری رزق کی کمی کو دور کر دے, کوشادگی میں بدل دے. اے اللہ ہمارے میرے ماں باپ اور آپ سب کے ماں باپ, یا اللہ انہیں اپنی جنت کے سب سے اوپر کے درجوں میں رکھنا. یا اللہ ہمارے نیک اعمال کو ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا کہ انہوں نے ہماری تربیت میں اس چیز کو محفوظ رکھا.
یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے، ان کی دلجوئی کرنے، ان سے پیار کرنے، ان سے محبت کرنے، ان کی نفسیاتی ضرورتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اتنا صبر اور حوصلہ عطا کر کہ بڑھاپے کی ان کی جو بیماریاں ہیں ان کو ہم خندہ پیشانی کے ساتھ فیس کر سکیں۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور متقیوں کا امام بنا دے۔ یا اللہ ہر بدنامی، ہر سختی سے بچانا۔ یا اللہ ہمارے کمزور کندھے اس قابل نہیں کہ ہم آزمائشوں کی سختی کو قبول کر سکیں۔ یا اللہ دنیا بھی بہترین عطا فرما اور آخرت بھی بہترین عطا فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑانا۔ اے اللہ اگر ہم غلطیوں پر ہیں تو ہمیں سیدھے راستے پہ لے جانا۔ یا اللہ ہم سب کو صحت عطا کر۔ یا اللہ آنکھوں کی صحت عطا کر، کانوں کی صحت عطا کر، دل کی صحت عطا کر، کیریکٹر اور سیرت کی صحت عطا کر۔ یا اللہ بس ہم کو وہ رنگ دے دے جو تجھ کو پسند ہے۔ اے میرے مولا ہمیں وہ رنگ دے دے جو تجھ کو پسند ہے۔ یا اللہ موت کے آنے پر یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ مال کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں یا اللہ نہ کسی سے ایک پیسے کی درخواست کرنی پڑے اور نہ ہی کسی سے ایک گلاس پانی کا مانگنا پڑے۔ یا اللہ بڑھاپے کے آزار سے بچانا اور چلتے پھرتے اس دنیا سے صحت، تندرستی اور ایمان کے ساتھ لے جانا۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ سب پر اپنی رحمت نازل کرے۔ آمین، جزاک اللہ۔